अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में पिछले कई हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि अजीब सिलसिला शुरू हो चुका है। हड़ताल पे हड़ताल और मुजाहिरों पे मुजाहिरे, एहतजाज पे एहतजाज, अब ये रीत चल निकली है। बरतानिया में कुछ जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि टीचर्स हड़ताल पर हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, रेलवे वर्कर्स हड़ताल पर हैं। हज़ारों जूनियर डॉक्टर्स ने भी तनख्वाहों में 26% इजाफे का मुतालबा रख के एक मरतबा फिर से हड़ताल कर दी है, और ये हड़ताल बड़ी संगीन है। इस हड़ताल की नौयत का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि जो NHS के मामलात हैं उस पर नर्सेज़ ने पहले हड़ताल की, अब जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, और इस हड़ताल की वजह से जो हज़ारों पेशेंट्स हैं वो उनका जो इलाज मुआलजा है वो तात्तुल का शिकार हो चुका है। हज़ारों ऑपरेशंस ऐसे हैं, वो लोग जिनको पिछले कई महीनों के बाद जब उनका ऑपरेशन डे आया तो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल तो कभी नर्सेज़ की हड़ताल, और इस हड़ताल की वजह से उनका बरवक्त इलाज मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने भी डॉक्टर्स की इस हड़ताल पर मायूसी का इजहार किया है और कहा है कि डॉक्टर्स को हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात करने चाहिए। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस जो हज़ारों अपॉइंटमेंट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, वो सब मुतासिर हो रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस सीनियर डॉक्टर्स, सर्जन्स और कंसल्टेंट्स का काम भी शदीद मुतासिर हो रहा है। जब मुआवनत के लिए जूनियर डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो सीनियर डॉक्टर्स और जो कंसल्टेंट्स हैं, अगर वो पहले एक वक्त में, मखसूस वक्त में किसी 10 मरीज़ चेक करते थे, तो अब जूनियर डॉक्टर्स की मुआवनत ना होने की वजह से वो 10 का नंबर 6 या 7 पे आ जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारों ऑपरेशंस मनसूख किए गए हैं। सेक्रेटरी सेहत स्टीव बार्कले ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को इंतहाई संगीन करार दिया है और उनकी तनख्वाहों में 26% इजाफे के मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टर्स की दीगर तंजीमों ने भी इनके मुतालिबात की हिमायत का ऐलान कर दिया है। दीगर तंजीमों ने भी इनके मुतालिबात में साथ दिया है, जबकि इस बात को भी यहाँ ज़रूर जहन में रखा जाए कि बरतानिया में जूनियर डॉक्टर्स की तादाद कुल डॉक्टर्स की तादाद का 40% है, जिसकी वजह से तिब्बी सहूलतों की फराहमी भी शदीद मुतासिर हुई है। अब अगर आपका एक ऐसा अमला या आपका एक ऐसा शोबा जिसमें अफरादी कुव्वत 100 में से 40 लोग निकल जाएँ, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, तनासुब लगा लीजिए कि किस हद तक आपके जो ऑपरेशंस हैं या आपके जो मामूलात हैं या जो इस्तेदाद कार है वो मुतासिर होगी। क्या अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जूनियर डॉक्टर्स के होंगे? हुकूमत क्या 26% तनख्वाहों में इजाफ़ा कर देगी? हुकूमत जिसको इस वक्त हड़ताली बहरान का सामना है, नर्सेज़ हों, रेलवे का अमला हो, टीचर्स हों, दीगर शोबों के लोग हों, तो क्या अब ये हुकूमत दबाव में आ रही है और इसके बरतानिया के सियासी माहौल पे क्या असरात पड़ रहे हैं? इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं डॉक्टर्स फॉर हेल्थ UK के। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब हैं, कंसल्टेंट हैं NHS के। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब हैं, APPS UK से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब आपका शुक्रिया, और आगाज़ भी आपसे ही करेंगे। अब ये जूनियर डॉक्टर्स हैं, आप क्या समझते हैं कि 26% तनख्वाहों में इजाफ़ा ये मुतालबा किस हद तक जायज़ है? और मुज़ाकरात अगर नहीं हो पा रहे हैं तो इस सारे सिलसिले में आप समझते हैं कि ये सिर्फ हड़ताल ही होगी और लोग ही मुतासिर होंगे, कोई नतीजा इसका नहीं निकलेगा? जी थैंक यू वेरी मच। आपने हमें मतलब इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज इनवाइट किया। मतलब एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ UK हम फुली सपोर्ट करते हैं जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स ने स्टांस लिया है। हम समझते हैं कि ये उनका एक राइट स्टांस है, क्योंकि अगर आप इसे हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो डॉक्टर्स की तनख्वाहों में ऑब्वियसली कोई खातर खा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप रियल टाइम इन्फ्लेशन को अंदर उसमें शामिल करें तो देयर इज एक्चुअल रिडक्शन। तो तकरीबन 26% जो रिडक्शन हुई है डॉक्टर्स की तनख्वाहों में सिंस द रिसेशन ऑफ 2008 एंड 9। तो हमारा ख्याल था कि आहिस्ता आहिस्ता जब इकोनॉमी बेहतर होगी, रिसेशन से बाहर आएंगे, तो थिंग्स विल मूव ऑन और थिंग्स इम्प्रूव हो जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें फिर कोविड ने हिट किया। तो लेकिन अब इस वक्त जो डिफिकल्ट सिचुएशन ये है कि लिविंग एक्सपेंसेस क्योंकि इतने ज्यादा हो चुके हैं कि एक डॉक्टर जिसने पहले 4-5 साल अपनी मेडिसिन का कोर्स किया, बाज़ जगह पे 6 साल का कोर्स भी है, तो वो कोर्स करने के बाद वो ऑलरेडी ही अंदर लॉट ऑफ डेफिसिट होता है,
کیونکہ یہاں یو کے کا جو سسٹم ہے مطلب یونیورسٹیز کی فیس پے کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس میجورٹی جو ہے وہ لون لیتے ہیں اور وہ انہوں نے پے بیک کرنا ہوتا ہے. تو اب اگر ایک ڈاکٹر اتنی زیادہ محنت کرنے کے باوجود سارا کچھ مطلب دینے کے باوجود اس پروفیشن کو اگر ہم اسے ریسپیکٹیبل پے نہیں دیں گے اس کی جس پہ وہ اپنے گزارا کر سکے اور اچھے طریقے سے اپنا گزر بسر کر سکے تو پھر مشکل ہے کہ وہ ڈاکٹر اپنی کام پہ توجہ دے سکے گا یا مطلب اچھی سروس پرووائڈ کر سکے گا. تو ہمارے جس طرح یو کے اندر آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ تقریباً 75,000 کے قریب جو ہیں وہ جونیئر ڈاکٹرز کا نمبر ہے اس وقت. تو ان میں سے جب پی ایم میں جو ان کی سب سے بڑی ٹریڈ یونین ہے انہوں نے جب اس کی ووٹنگ کی اگینسٹ دی مطلب فار دی انڈسٹریل ایکشن تو 98% لوگوں نے اس کی سپورٹ کی تھی. تو obviously this is something which is close to the heart of so many junior doctors. تو ہم we appreciate کہ مطلب obviously difficult situation ہے لیکن آج آپ نے دیکھا کہ لندن کی سڑکوں کے اوپر جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں نہ صرف ڈاکٹرز ہیں اس میں ہمارے باقی سول سرونٹس بھی ہیں اس میں ہمارے ٹیچرز بھی ہیں اور ہمارے یونیورسٹی ورکرز بھی ہیں. اور مطلب یہ ایک اچھی سوسائٹی میں یہ احتجاج جو ہے یہ عوام کا حق ہے. تو اگر انہیں یہ محسوس ہو کہ رادر دین وہ توڑ پھوڑ کریں خرابہ کریں کہ اگر وہ اپنے جائز مطالبات کے لیے اپنی آواز بلند کریں تو حکومت کو اس چیز کو سیریسلی دیکھنا چاہیے. تو مطلب اس کے اندر جتنی بھی نیگوشیشن مطلب مجھے پتا کہ جو بی ایم اے نے اس وقت 35% پے رائز کا مطالبہ کیا تو اگر آلریڈی ہی وہ ریئل ٹائم 26% ڈیفیسنٹس میں ہیں تو obviously آئی تھنک یہ ان کا جائز مطالبہ ہے. تو اس کے اوپر نیگوسیشن ہونی چاہیے. اب وہ کس فگر پہ فائنل اگریمنٹ ہوتا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. تو لیکن obviously دس فرسٹ اسٹیپ از کہ مطلب مذاکرات کے ٹیبل پہ گورنمنٹ آئے اس ایشو کو سیریسلی ریکگنائز کرے. جس طرح آج ہی گورنمنٹ نے مطلب جو ارلی انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ جو باقی این ایچ ایس کے ورکرز ہیں جس میں نرسز ہیں لائٹ ہیلتھ پروفیشنل ہیں پیرامیڈکس ہیں ان کے ساتھ ان کے جو مذاکرات ہیں وہ کافی کامیاب ہوئے ہیں اور امید ہے کہ آج ہی کوئی اچھی نیوز وہاں سے آ رہی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر ادریس صاحب یہ بتائیے گا اب یہ 26% آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا جائز مطالبہ ہے ان کا اور اگر ایک شعبے کی حکومت تنخواہیں بڑھا دیتی ہے جس طرح باقی شعبوں کے لوگ بھی مطالبہ کر رہے ہیں پھر تو ایک ٹرینڈ سیٹ نہیں ہو جائے گا حکومت کی مجبوری ہو جائے گی دیگر شعبوں کی تنخواہ بڑھانا. اور کیا برطانوی حکومت یا معیشت اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے کہ اس طرح تنخواہیں بڑھائی جائیں؟ جی ڈاکٹر حفیظ صاحب نے کافی تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے کیونکہ تنخواہیں جو ہوتی ہیں جی وہ اس بنیاد پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ اس منی سے بائی کیا کر سکتے ہیں. اب گورنمنٹ نے ایک طرف جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی تو وہ جب یوکرین کی وار شروع ہوئی تو سڈنلی پیٹرول جو تھا وہ اراؤنڈ $140 بیرل پہ چلا گیا اور گورنمنٹ آرام سے بیٹھ کے وہ جو کمپنی اونرز تھے ان کے ساتھ پرائسز جو تھی وہ الیکٹریسٹی گیس اور پیٹرول کی جو تھی وہ بڑھا دی ان ریفلیکشن کے جو بھی اس وقت بائنگ پرائس تھی $140 پہ. اب وہ جو اتنا رائز کیا نیئرلی 100% ود ان اے منتھ اور وہی بل جو ہے آپ پورا جو امپلائی ہے اس وقت وہ پے کر رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ اراؤنڈ $70 بیرل ہو چکی ہیں لیکن گورنمنٹ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ نہیں کہتی کہ جی دیکھیں آپ اپنی پرائسز بیک ٹو نارمل لے کے آئیں. یہ کیا ہے کہ ڈبل پرائسز کر دی ہیں آپ نے گیس کی الیکٹریسٹی کی اور پیٹرول کی اور پیٹرول پروڈکٹس کی. ظاہر ہے یہ روز جو ہماری ڈے ٹو ڈے ہے لیونگ اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو اب ایک طرف تو گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے اوپن ہینڈ دے دیتی ہے پبلک سیکٹر کے لوگوں کو جو کہ مرضی سے کمپنیز اپنی پرائسز رکھتی ہیں لیکن جب ڈاکٹرز کی باری آتی ہے تو انفلیشن جو ہے وہ اس وقت جو ہائیسٹ ریکارڈ کی گئی تھی وہ 10% تک تھی. اب لیونگ ویجز جب اکارڈنگلی نہیں بڑھ رہی جب آپ کی ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اور آپ کی انکم جو ہے وہ کم ہو گئی ہے تو آپ کا سروائیول ان سرکمسٹانسز میں مشکل ہو جاتا ہے. اب جس طرف گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے ادھر سے تو وہ ہاتھ سیدھا کر نہیں سکتی کیونکہ وہ پاورفل کمپنیز ہیں
اور ان کے سامنے ذرا ٹھہرنا مشکل کام ہے. ڈاکٹر بیچارہ تو سروس کرنے کے نیت سے آتے ہیں ہمیشہ, اور اسی طرح الائڈ ہیلتھ پروفیشنل جتنے ہیں وہ اس نیت سے ایز اے سروسز ٹو دا ہیومینٹی کے نام پہ آتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. لیکن اب اگر ان کو آپ ایک چیز جب وہ بائی کرنے جاتے ہیں وہ آپ اس کو 2 پاؤنڈ میں دیتے ہیں, اب تنخواہ آپ نے اس کی 1 پاؤنڈ ہی رکھی ہوئی ہے, تو وہ کب تک ان حالات میں سروائیو کر سکتے ہیں. تو دوسرا یہ کہ گورنمنٹ نے ابھی تک میننگ فل جو ہونی چاہیے تھی ڈسکشن یا ٹیبل ٹاک آپ کہہ سکتے ہیں, یا پھر آپ نیگوسیشنز, اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نمائندوں سے بات کریں, منسٹر صاحب زیادہ بیزی ہیں, وہ کیوں نہیں آ کے بات کر سکتے؟ وہ آ کے بیٹھے ہیں بی ایم اے کے ساتھ اور اسے کہیں کہ جی یہ ہم آفر کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. اور ہم جو ادر کمپنیز ہیں, انرجی کمپنیز, ان سے جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں وہ این ایچ ایس کے سٹاف کو بھی پے کریں اس میں سے. تو اب اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے ایک طرف سے گورنمنٹ کو جو انرجی کمپنیز ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان کی جو پرائسز ہیں ان کو نیچے لانا چاہیے, اور دوسری طرف جو انفلیشن ہے اس کو کم کریں. تو یہ ملٹی فیکٹوریل چیز ہے, اس کو اس طرح سے نہیں آپ دیکھ سکتے کہ جی یہ 26% رائز ہے. ان ریئل منی دس از 10% لاس ٹو دا ڈاکٹرز. اگر آپ اسی منی کو 2-4 سال پیچھے لے جائیں تو یہ ہم بائنگ پاور اس وقت بہت اچھی تھی ایز کمپیئر ٹو آج کے. تو لہذا یہ مطالبہ کوئی اتنا زیادہ میرا نہیں خیال کا جی ان ریئلسٹک ہے, یہ ریئلسٹک مطالبہ ہے اور اس کو گورنمنٹ کو سیریسلی لینا چاہیے. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چاہوں کہ کیونکہ میں تو اسکاٹ لینڈ میں ہوں, اسکاٹ لینڈ میں اسٹرائک نہیں ہے اور ہمارے سارے جونیئر ڈاکٹرز اور سارا اسٹاف کام کر رہا ہے. ظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے انیشلی جو بھی ڈسکشن تھی اس کو کنٹینیوس جاری رکھا ہے, اور پچھلے 2 سال سے آلدو کہ وہ ایز پر انفلیشن تو پے رائز نہیں ہے, لیکن ایکسیپٹیبل لیول تک گورنمنٹ نے کمپرومائز. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم ڈاکٹر فہیم مختار سے بھی جانیں گے, غلام حسین اعوان صاحب سے بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر فہیم مختار صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ اب جو ڈاکٹرز ہیں اگر گورنمنٹ اپنا نمائندہ بھی بھیج رہی ہے, وہ بھیجتی ہے, تو اس سے بات کرنے میں کیا آڑ تھی؟ اب یہ منسٹر اگر آ جائے تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ کچھ اب ایگو زیادہ انوالو ہو گئی ہے بنسبت اس کے؟ ڈاکٹرز کو تو چاہیے ان کا مطالبہ اگر نمائندہ مان رہا ہے یا حکومت مان رہی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. دیکھیں فیصل, یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ کوئی بھی اگر وہ لنک ہے گورنمنٹ سے اور وہ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن مطلب اتنی آفر کوئی کلیئر نہیں ہے. اور ان کی طرف سے ڈیمانڈ یہ تھی آن فرائیڈے کہ آپ یہ اسٹرائک کو کال آف کر دیں منڈے کو جب اسٹرائک ہونی تھی. پرسنلی میں اس کے فیور میں اتنا نہیں ہوں, کیونکہ اس سے جو کچھ بھی سفر کرتے ہیں جو لوگ بھی وہ مریض ہیں. ایکچولی گورنمنٹ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گورنمنٹ کے اوپر, کیونکہ جیسے کہ ڈاکٹر ادریس نے بھی کہا کہ وہ جو پاورفل کمپنیز ہیں ان سے نہیں کچھ نیگوشیشن کرتے ہیں, بٹ ڈاکٹرز کیونکہ ویک ہیں ان کو تو. لیکن ایکچولی دیکھیں سفرنگ جو ہے وہ مریضوں کی ہو رہی ہے. اب جیسے میں ایک ٹیچنگ ہاسپٹل میں یہاں لندن کے کنسلٹنٹ ہوں, تو ہمارے پاس پچھلے 3 دن سے کوئی بھی جونیئر ڈاکٹر نہیں تھا, اور کنسلٹنٹس ہی سارا کور پرووائڈ کر رہے تھے جو ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں تھا, اور جو بھی ایکیوٹ ایڈمیشن تھے وارڈوں میں کور جو تھا, اور آئی ٹی یو ایچ ڈی یو سارے جو کورز تھے, اور آن کال جو ڈیوٹیز تھیں وہ سب کنسلٹنٹ ہی کر رہے تھے. تو اگر وہ یہ سارے کام اگر اس طرح کریں گے تو وہ پھر اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے, جیسے کہ آپریشنز ہوتے ہیں جو روٹین کے اور الیکٹیو آپریشنز ہوتے ہیں, کلینکس جو ہیں وہ نہیں کر پائے. تو اس طرح اس میں ایکچولی جو سفرنگ ہے وہ مریضوں کی کافی زیادہ ہوئی ہے. ہاسپٹل کے مریض جو تھے وہ تو ہم نے کور کر لیے, اور جو لوگ آ رہے تھے ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں وہ تو ہم نے ان کو علاج کر لیا اور دیکھ لیا, لیکن یہ کہ باقی چیزیں جو ہیں جو کہ ایز اے کنسلٹنٹ آپ کرتے ہیں وہ نہیں کر پائے, اس وجہ سے کہ جونیئر ڈاکٹر نہیں تھے. اور پورے انگلینڈ میں میرے خیال ہے کوئی 61,000 کے قریب جونیئر ڈاکٹر تھے جو اسٹرائک پہ تھے,
اور اس کی وجہ سے کافی افیکٹ پڑا. اب یہ چیز گورنمنٹ کو بھی ریئلائز کرنی چاہیے, کیونکہ یہی پبلک ہیں, یہی مریض ہیں جو ان کو ووٹ دے کے ان کو پاور میں لاتے ہیں, اور اگر وہ سفر کر رہے ہیں تو ان کو یہ اتنا احساس ہونا چاہیے. تو لیکن یہ کہ ایکچولی کوئی کلیئر انڈیکیشن گورنمنٹ کی طرف سے ایسی نہیں تھی کہ وہ ولنگ ہیں, کیونکہ جو ہیلتھ سیکرٹری ہیں انہوں نے ایک کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ سمپلی ان افورڈیبل ہے, یہ جو ڈیمانڈ ہے. تو اس میں کوئی انٹینشن نظر تو نہیں آ رہی کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور پورا کریں گے. جی یہ ٹھیک ہے, میں ذرا ڈاکٹر صاحب غلام حسین عوان صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. غلام حسین عوان صاحب یہ بتائیے گا, اب یہ جو جونیئر ڈاکٹرز کی ہڑتال ہوئی ہے اس وجہ سے NHS کس حد تک متاثر ہوا ہے, کتنے مریضوں کا جو علاج معالجہ ہے اس میں تعطل پڑا ہے, اور دوسرا جو سیکرٹری صحت کی سٹیٹمنٹ ہے, کیا یہ گورنمنٹ کسی زوم میں ہے, کسی کانفیڈنس میں ہے, یا واقعتاً افورڈیبل نہیں ہے اور یہ ڈیمانڈ ناقابل عمل ہے جو ڈاکٹرز کر رہے ہیں؟ دیکھیں فیصل, جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, ایک طرف اسٹرائکس چل رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ٹرمز کے اوپر اس کو نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو پھر دونوں فریقین یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایکسٹینڈ پر جو ہے وہ اپنا موقف سخت رکھیں, اور تاکہ جو ہے وہ دوسرا فریق جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو جائے. تو یہ اس طرح کے یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے ہر گورنمنٹ استعمال کرتی ہے, اور ظاہر ہے جو ہمارے ہیلتھ سیکٹری ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اتنی جو جس پرسنٹیج کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس سے ہم اضافہ نہیں کر سکتے, وہ اپنا ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن اسی طرف اگر دیکھا جائے, جس طرح ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے تھے کہ جو جونیئر ڈاکٹر ہیں اور دوسرا پیرا میڈیکل اسٹاف ہے ان کا مطالبہ بھی بالکل ناجائز نہیں ہے, اور جس طریقے سے برطانیہ کے اندر انفلیشن میں اضافہ ہوا بلکہ ہو رہا ہے, ابھی بھی جو ہے وہ پرائسز جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں مختلف چیزوں کی, تو اس کے اندر جو ہے وہ جتنی پرسنٹیج کے ساتھ مطالبہ کیا جا رہا ہے 26.1%, اور یہ کوئی میرے خیال سے یہ ایک جائز مطالبہ ہے, اور گورنمنٹ کو کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ اس کے اوپر ایگری ہونا ہی پڑے گا, آج نہیں تو کل ہونا پڑے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اس پروسیس کے دوران جو ہے وہ عام لوگوں کا کافی نقصان ہو رہا ہے, اور اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ متاثر ہیں, ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے آپریشن ڈیو تھے, جن کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈیو تھا, لیکن ہڑتال کی وجہ سے ظاہر ہے اس کے اندر تاخیر بھی ہو رہی ہے اور وہ لوگوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. اور جب اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ہوم سیکٹری کے ساتھ بھی شیئر کیے جا رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جو انگلینڈ کے اندر جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, ویلز کے اندر متاثر ہو رہے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ اس کو سیریسلی ٹیک اپ کیا جائے. اور ہماری ابھی بھی کچھ NHS کے لوگ ہیں, ان سے تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی تھی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مشروط طور پر جو ہے وہ مذاکرات 2-3 روز کے اندر ہونے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ توقع ہے کہ شاید ایسا بریک تھرو آ جائے کہ جو ایک فگر کے اوپر جو ہے وہ دونوں حکومت اور جو BMA ہے وہ اس کے اوپر ایگری ہو جائے, اور پھر جو ہے یہ جو آئندہ ہونے والی ہڑتال ہیں شاید ان کو ٹالا جا سکے. لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے کہ وہ جو یونین کے لوگ ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں, اور گورنمنٹ بھی یہی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ڈویژن کا شکار کیا جائے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہڑتال کو نہ کریں اور اپنا کام جاری رکھیں. جی صحیح. اچھا ڈاکٹر محمد ادریس صاحب, جس نے ڈاکٹر فہیم مختار نے بھی بات کی کہ سب سے زیادہ کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ عوام کر رہے ہیں, وہ مریض کر رہے ہیں, اس صورتحال میں حکومت اگر یہ ڈاکٹرز کے مطالبات نہیں مانے جاتے, پھر اگلا سیشن ہوتا ہے ہڑتال کا, تو مریضوں کے علاج معالجے کے لیے متبادل انتظامات کیا کر سکتی ہے؟ جی جہاں تک UK میں پورے میں متبادل انتظامات کا کبھی بھی نہیں کوئی انتظام ہے نہ ہوگا, کیونکہ لوگ NHS پہ ڈپینڈنٹ ہیں, اور لارجر میجورٹی جو ہے وہ NHS ہی کے تھرو علاج کرواتی ہے. کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں ہاسپٹلز ہیں لیکن وہ اتنا بڑا رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے. یہ NHS ایک ورلڈ کلاس سروس ہے, اور دنیا میں اگر میں کہوں کہ یہ بہترین سروس ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
اور سیڈلی اس وقت مریض ضرور سفر کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ڈاکٹرز کے بھی ریلیٹیوز ہیں، فیملیز ہیں جو افیکٹ ہو رہی ہیں، اسی طرح بقیہ سٹاف جو ہے اباؤٹ 1 ملین کے قریب جو لوگ جسٹ کریکٹڈ کہ جو تقریباً نمبرز ہیں اس وقت 6 ملین کے قریب لوگ جو پہلے ویٹنگ لسٹ پہ تھے وہ بڑھ رہی ہے. دس از جو سب سے بڑی ویٹنگ ٹائم یا ویٹنگ لسٹ اس وقت ہوئی ہے. وہ ایک تو کووڈ میں ہمارے بہت سارے آپریشنز کینسل ہوئے، آؤٹ پیشنٹ کینسل ہوئے، اور بہت سارے سرجنز کو تھیٹر ہی نہیں ملتے تھے کیونکہ بیڈز اویلیبل نہیں تھے، اور پھر جب بیڈز جو بقیہ پیشنٹ تھے ان کے لیے استعمال ہو رہے تھے. اب اس ہڑتال سے جیسے ڈاکٹر حسن مختار نے کہا ہے کہ ڈاکٹر فہیم مختار، ہم کنسلٹنٹ کتنے مریض دیکھ سکتے ہیں؟ جونیئر سٹاف کے بغیر پورے ہاسپٹل کو چلانا ناممکن ہے، اور گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا متبادل نہیں ہے راستہ کہ وہ اتنے سارے جو ویٹنگ لسٹ پہ لوگ ہیں 6 ملین کے، دیٹ میکس اباؤٹ 10% آف دا پاپولیشن، جو پورے یو کے کی 10% پاپولیشن بنتی ہے جو ویٹنگ لسٹ پہ ہے. تو اگر آج گورنمنٹ اس کو مزید ڈیلے کرتی ہے تو اس میں پبلک کا لاس ہے، اور یہ پولیٹیکلی نیکسٹ الیکشن میں ایک لیبر پارٹی اور دوسری پارٹیز جو ہے اس کو ایز اے گورنمنٹ کا فیلور کے طور پہ استعمال کر سکتی ہیں. اور انہیں وہ، اور اب آج بھی جو شیڈو سیکٹری ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہڑتال کے حق میں تو نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کو بھی کچھ پازیٹیو ایٹیچیوڈ دینا چاہیے اور پازیٹیولی اس سارے معاملے کو حل کریں تاکہ مریض جو ہیں وہ سفر نہ ہوں، کیونکہ اس کا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ اچھے چلے NHS نہیں ہے تو پرائیویٹ سیکٹر بہت اسٹرانگ ہے، اس میں علاج گورنمنٹ کروانا شروع کر دے گی. ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر یہ سارا برڈن لے ہی نہیں سکتا. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈاکٹر فہیم مختصی پہ ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر فہیم مختار صاحب یہ بتائیے گا، اب متبادل انتظامات تو نہیں ہیں، لیکن کوئی اندازہ ہے کہ ایک دن کی ہڑتال سے بیک لاگ کتنا بڑھ جاتا ہے، اور کتنے مریض ہیں جو اوور آل ہم دیکھیں تو وہ جن کا کوئی آپریشن ڈیٹ تھی یا کوئی اور پروسیجر تھا وہ متاثر ہوتے ہیں، وہ نہیں ہو پاتا؟ جی فیصل، اس میں تو یہ کہ ایگزیکٹ تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن یہ ہزاروں میں اس طرح کے لاکھوں میں پیشنٹس ہوں گے جو کہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ تو ابھی اسٹرائک ایک دن کی تو نہیں تھی، 3 دن کی اسٹرائک تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ 3 دن، حالانکہ آج اسٹرائک ختم ہو گئی ہے، لیکن ہمارے ہاسپٹل میں ابھی بھی جو ہے نارملائز نہیں ہوا ہے. کچھ کلینکس جو کل ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ سب اس میں اس سب کو ایڈجسٹ کرنے میں اور دوبارہ نارملائز کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. تو یہ جو تعداد ہے جو مریضوں کی جو کہ کینسل ہوئے آپریشن، وہ ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے ہوگی، جو کہ کیونکہ جو لوگ کرنے والے ہیں وہ آپریشن اور کلینک وہ سارے جونیئر ڈاکٹر کا کام کر رہے ہیں. تاکہ ہم تو یہ ظاہر چاہ رہے تھے کہ جو بھی مریض ہاسپٹل آئیں وہ ان کو جو ہے بیسٹ ٹریٹمنٹ ملے اور ایسا نہ ہو کہ ان کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے. تو یہ جو ہمارے ہاسپٹل میں تو یہ بیک اپ پلان تھے، اور سارے لوگ جو تھے رات میں بھی کنسلٹنٹس نے ڈیوٹی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں تو ایسے کوئی مس ہیپ وغیرہ نہیں ہوا، لیکن یہی ہے کہ اس کی وجہ سے جو باقی کام جو کنسلٹنٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپریشنز ہیں، الیکٹرک سرجری، کلینک، وہ سارے جو ہیں وہ اور زیادہ ڈیلے ہو گئے کووڈ کی وجہ سے، کیونکہ پورے عرصے میں بہت افیکٹ پڑا. تو وہ پہلے ہی بیک لاگ تھا، اور اب یہ اگر یہ چلتا رہا سلسلہ تو یہ اس طرح بڑھتا رہے گا. صحیح ہے. ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب، ابھی ڈاکٹر فہیم مختار صاحب بتا رہے تھے کہ جو 3 دن کی ہڑتال ہوئی جمعرات تک، اس میں اب جو ہے وہ حالات نارملائز ہونے میں بھی 1-2 دن مزید لگ جانے. اب جونیئر ڈاکٹرز کی ہڑتال ہو یا پھر نرسز ہڑتال پہ چلی جائیں، اوور آل تو آپریشنز NHS کے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے رسپانس ہے، کیا ٹوریز یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ ان کی نہیں ہے،
لہٰذا جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنے معاملات یا اپنی معیشت یا اپنے اخراجات کو کم ہی رکھا جائے؟ جی دیکھیں، سب سے جو اچھی بات مطلب یہاں ہمارے یو کے کی سسٹم کی ہے وہ یہ ہے کہ سارے ڈاکٹرز یہ کمٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ارجنٹ کیئر یا ایمرجنسی کیئر ہے وہ سٹاپ نہیں ہوگی، کہ جو پیشنٹ کی لائف تھریٹننگ سچویشن ہیں وہ ٹریٹ کی جائیں گی ارسپیکٹو کہ اسٹرائک پہ گیا یا نہیں. تو اسٹرائکس یوزلی افیکٹ جو ہماری نارمل روٹین پروسیجرز ہوتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، ویٹنگ لسٹ ہیں یا جو روٹین آپریشن ہے وہ کینسل ہوتے ہیں. اس کا مطلب ظاہر ہے کہ اوبیسلی وی ڈو اپریشیٹ کہ اس کا ایک اچھا خاصا امپیکٹ ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی چونکہ ابھی تک ساری جو ڈسکشنز ہوئی یا جو بھی بی ایم اے ہماری ٹریڈ یونین نے جب نیگوسیشن کی کوشش کی تو اس پہ کوئی خاطر خواہ انہیں کوئی گورنمنٹ نے اچھا رسپانس نہیں دیا. تو اسی لیے یہ تو ایک مجبوری کے تحت مطلب اس اسٹیج پہ پہنچنا پڑا ہے. مطلب دس از انفارچونیٹلی مطلب اس کو کوئی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا کہ جو این ایچ ایس کے اندر سروس ڈیلے ہو رہی ہے. لیکن اوبیسلی اٹس اے میٹر آف بیلنسنگ تھنگس کہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں یا لوگوں کی جو جو ڈیمانڈس ہیں ان کو بھی سنا جانا چاہیے. مطلب اس وقت جو ایک فگر آ رہی ہے کہ جو جونیئر ڈاکٹر جو اپنی نئی جاب پہ کھڑا ہوتا ہے آفٹر ورکنگ سو مچ، اس کی جو نیٹ جو انکم ہے اس وقت وہ ایک کافی شاپ میں کام کرنے والے سے بھی کم ہے. تو وچ از ان ایکسیپٹیبل. مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو مطلب سیریسلی دیکھنا چاہیے. ابھی ویری ریسنٹلی ود ان لاسٹ میں بھی پچھلے مہینے مطلب ایم پیز نے اناؤنس کیا کہ ان کی جو سیلری ہے دیٹ ول بی انکریزڈ. تو اگر اب ایم پیز اپنی سیلری جو ہے وہ 2.9% جو یہاں کے لوکل ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ اناؤنس کرتے ہیں پلس ایکسپینسز بھی لیتے ہیں. ایک ایم پی کی سیلری اس وقت جو نئی فگرز کے مطابق 84,000 پر ایئر کے قریب ہے. تو مطلب آبویسلی پھر انف اگر تو ڈاکٹر صاحب ایک جونیئر ڈاکٹر کے جو کیڈرز ہیں وہ کیا ہیں، وہ پر انم کتنے پیسے کما رہا ہوتا ہے؟ جی ہماری جو اس وقت کی دیٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کوسچن. ہمارے جو جونیئر ڈاکٹرز کی ایوریج سیلری جو ہے اسٹارٹنگ سیلری فرام 29,384 اینڈ اٹ گوز اپ ٹو 58,395. یہ بیسک سیلری ہے. اور اگر آپ اس سیلری کو کمپیئر کریں ود واٹ از اویلیبل انٹرنیشنلی، فار ایگزامپل اگر کینیڈا میں جونیئر ڈاکٹر کی ایوریج سیلری دیکھی جائے تو وہ 68,000 سے زیادہ ہے، جو کہ مطلب یو کے کی ٹاپ رینج 7-8 سال کے ایکسپیرینس کے بعد آپ جس سیلری پہ پہنچتے ہیں ان کی ایوریج اس سے زیادہ ہے. تو مطلب آبویسلی چونکہ اٹس این انٹرنیشنل مارکیٹ. تو ابھی بی ایم اے نے دسمبر میں ایک سروے کیا اپنے ممبرس کا. تو اس سروے کے انہوں نے لوگوں سے پوچھا، جونیئر ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ کی فیوچر انٹینشن کیا ہے جو یو کے کی ورکنگ کنڈیشن کے مطابق. تو مطلب اچھے خاصے 1/3 آف دی جونیئر ڈاکٹرس نے کہا کہ وہ دے وانٹ ٹو لیو یو کے. تو مطلب یہ اگر انلیس کہ آپ سسٹم کو اچھے طریقے سے چلائیں، اس کی سسٹینیبلٹی پلس اپنی جو ورکرز ہیں ان کو لک آفٹر کریں، تو پھر مطلب ادروائز پیپل ول جسٹ موو. اور جو آلریڈی ہی ایک بہت بڑا ڈرین ہے. پچھلے سال ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں جنرل میڈیکل کاؤنسل کے چارلی میسی، تو انہوں نے ایک این ایچ ایس امپلائرز کی ایک جو اینول کانفرنس ہے اس میں انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ جو پچھلے ایک سال کے ریکارڈ کے مطابق 10,000 ٹرین ڈاکٹرز ہیو لیفٹ یو کے. تو دیز آر دا پیپل جس پہ این ایچ ایس نے اتنا انویسٹ کیا، انہیں پوری ٹریننگ پرووائڈ کی، وہ کنسلٹنٹ لیول کے اوپر بنے اور وہ مطلب ملک چھوڑ کے دوسری جگہ پہ مڈل ایسٹ میں باقی کنٹریز میں جا رہے ہیں. تو اس مطلب نو بڈی ونز اگر آپ کی جو ٹرینڈ ورک فورس ہے وہ مطلب اپنا ملک چھوڑ کے جائے. اور اس کی مین وجہ وہی ہے جو جونیئر ڈاکٹرز بھی جس کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری ورکنگ کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں، بہت زیادہ اسٹریسفل کنڈیشنز ہیں، ورکنگ آورز آر لانگ، ہم سے بہت زیادہ کام کروایا جا رہا ہے اور ہمیں اس کے مطابق سیلری نہیں دی جاتی. تو یہ ساری چیزیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی لیے مطلب اوبیسلی وی ڈو اپریشیٹ کہ جو ہماری مطلب اولین پرائرٹی جو ہے وہ پیشنٹ کی جان بچانا ہے. اور کسی بھی جگہ کوئی بھی ڈاکٹر مطلب وہ اسٹرائک نہیں کرے گا جب انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کی زندگی خطرے میں ہے. لیکن اوور آل مطلب وی اسٹینڈ ود دی جونیئر ڈاکٹرز ود دس. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا غلام حسین اعوان صاحب، سیاسی طور پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اس کا؟ حکومت پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ بالکل اپوزیشن نے جو ہے اس ایشو کو کافی اٹھایا ہوا ہے اور اپوزیشن پارٹیاں مسلسل شور مچا رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس ایشو کو سیریسلی ٹیک اپ کر رہی. اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بار بار ہڑتال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. اپوزیشن پارٹیاں ایک طرف سے حکومت پر دباؤ بنا رہی ہیں اور دوسری طرف ظاہر ہے یہ یونین جو ہے ان کی طرف سے دباؤ حکومت پر جو ہے اس وقت بڑھتا جا رہا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر آپ
ایوریج سیلری کی بات کریں تو وہ ویسے ہی یو کے اندر کم ہے، اور بہت بڑی تعداد کے اندر ڈاکٹر جو ہے وہ پہلے ہی یورپ یا دوسرے کنٹریز کے اندر اٹریکٹیو جو پیکیج لے کر جو ہے وہ موو ہو رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کی بھی شارٹیج ہے، اور اس کے علاوہ نرسز کی بھی شارٹیج ہے، اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی بھی شارٹیج ہے. تو اب یہ اس کو جو ہے وہ اس کمی پورا کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ڈاکٹرز کی یہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا. اگر یہ نہ کیا تو پھر جو ہے وہ NHS جو ہے وہ یا ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ ایک نئے کرائسس کا جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر فہیم مختار صاحب، یہ بتائیے گا، اب تنخواہیں تو بڑھا دی جائیں گی اگر یہ مطالبہ مان بھی لیا جاتا ہے، تو جس طرح ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب نے ابھی بات کی، جونیئر ڈاکٹرز کے مسائل اور بھی ہیں، ورکنگ آورس بہت لانگ ہیں، سٹریس بڑھ گیا ہے، ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، تو یہ ان سے کیسے نمٹا جائے گا؟ کیا پھر مزید ڈاکٹرز، مزید لوگ لانے پڑیں گے، اور اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ کا موڈ لگ رہا ہے کہ وہ بھرتی کیے جائیں گے؟ دیکھیں فیصل، اس میں یہ بات تو صحیح ہے کہ ابھی جو کچھ بھی جونیئر ڈاکٹرز ہیں اور جو ہاسپٹل میں ورکنگ ہو رہی ہے اس میں ان پہ پھر بھی کافی پریشر ہوتا ہے، اور یہی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا اتنا سینسیٹیو کام ہے، اتنا پریشر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک شاپ ہے آپ کام کر رہے ہیں بند کر کے چلے گئے ٹائم پہ. اگر کوئی مریض بیمار ہوتا ہے تو اس کو آپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ایکسٹرا بھی لگانا پڑتا ہے، اور جس کا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ان کو ایکسٹرا جونیئر ڈاکٹرز کو پے کیا جائے. تو یہ ایک پرابلم اور بھی ہے اس میں کہ تنخواہ تو نہیں مل رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ پریشر آف ورک بھی ہے جس کے لیے کہ اور ڈاکٹروں کو امپلوائے کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر یہی ہو رہا ہے کہ ہر چیز میں جتنا زیادہ سے زیادہ کام لیا جا سکتا ہے کسی سے اور اس کو اوور اسٹریچ کیا جا سکتا ہے وہ ہو رہا ہے. کچھ لوگ جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ کیونکہ جونیئر ڈاکٹرز ہیں ہی نہیں یہاں پہ، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو سیلریز بہتر مل رہی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو تھا کہ دوسرے ملکوں سے ڈاکٹروں کو امپلائی کر کے لا رہے تھے کہ وہاں جا کے انٹرویو کر کے مڈل ایسٹ میں، انڈیا، پاکستان اور دوسری کنٹریز میں، اور وہاں سے ڈاکٹرز آ رہے تھے کیونکہ یہاں پہ جو بریکسٹ کے بعد یورپین ڈاکٹر بھی اکثر چلے گئے واپس. تو یہ ایک پرابلم اور بھی ہے جو کہ فیس کرنا ہے کہ سیلری تو کم ہے ہی ہے، لیکن یہ کہ کام کا پریشر زیادہ ہے اور اس کے لیے ہمیں زیادہ ورک فورس کی ضرورت ہے جو کہ اتنی آسان نہیں ہے. اور یہ ورک فورس تھرو آؤٹ فرام صرف ڈاکٹرز ہی نہیں ہے، اس میں نرسز بھی ہیں، فزیو تھراپسٹ بھی ہیں، آکوپیشنل تھراپسٹ بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، سارا جو ون ٹو آل جتنے بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں وہ سب شارٹیج کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے ہاسپٹل میں ڈیلیز ہوتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم جو ہے وہ دوسرے پرابلم کو پیدا کرتا ہے کہ اگر ہمارے پاس سوشل ورکر نہیں ہے تو ان کی وجہ سے پرابلم، لوگوں کے جو سوشل پرابلم کی وجہ سے ہاسپٹل میں وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے اور وہ اپنے گھر میں نہیں جا سکتے، جس کی وجہ سے بیک لاگ ہوتا ہے. جو مریض آ رہے ہیں وہ ایڈمٹ نہیں ہو سکتے، وہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وارڈز میں ٹرانسفر نہیں ہو پاتے کیونکہ وہاں وارڈ خالی نہیں ہو رہے، مریض وہاں سے نکلیں گے تو ہوگا. تو یہ ایک جو پرابلم ہے یہ تھرو آؤٹ NHS ہے، اور اس میں بیسیکلی یہ ڈاکٹروں کی سیلری کے لیے تو جو ہمیں فگر دیا گیا وہ ہے کہ جی 2 بلین پاؤنڈ جو ہیں وہ دینے پڑیں گے جونیئر ڈاکٹر کی سیلری انکریز کرنے کے لیے، جو کہ ان افورڈیبل ہیں جو اکارڈنگ ٹو دیٹ. لیکن یہ باقی چیزوں کو کور کرنے کے لیے کئی ملین اور بلین پاؤنڈ جو ہیں اس میں NHS ایٹ دا مومنٹ جو ہے نا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے ڈاکٹر فہیم مختار صاحب. میں یہی سوال ڈاکٹر حفیظ سے، مسئلہ یہ ہے کہ عملے کی کمی ہے NHS میں، ڈاکٹرز بھی ہڑتال پہ، تنخواہیں کم، اور جو بنیادی وسائل چاہیے کسی بھی پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اب یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ان میں بھی کمی ہے، یا کچھ موجود ہیں تو وہ بہت پرانا، ایون بیڈز کی کمی تک کے معاملات ہیں. ابھی اگر اس سارے سینیریو کو سامنے رکھیں تو NHS دنیا کا بہترین جو ایک
نظام صحت تھا جس کو تصور کیا جاتا تھا، اب یہ سمجھا جائے کہ اور اوپر سے حکومت کی سرد مہری، تو یہ بہترین والا کنسیپٹ اب ختم ہو جائے گا، یہ روایت ختم ہو جائے گی؟ جی دیکھیں اصل میں اسینشلی جو ہوتا ہے گورنمنٹس آر یوزلی ویری پاورفل، وہ یہاں کی ہو یا کسی بھی اور ملک کی ہو، کیونکہ دے ہیو لاٹ آف ریسورسز ایٹ دیئر ڈسپوزل. تو ابھی فار ایگزامپل یہاں کی گورنمنٹ نے ہمارے جو ٹیکس بینڈنگ ہے وہ کافی چینج کی کوائٹ ریسنٹلی، اور اس کا بھی کافی زیادہ 1 اپریل سے ہمارے جو ہائر ٹیکس بینڈ ہمارے جو کنسلٹنٹس لیول کے جو لوگ ہیں یا سینئر لوگ ہیں ان کے اوپر اچھا خاصا اس کا امپیکٹ ہوگا. تو مطلب اسینشلی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پرائرٹیز کو ٹھیک رکھیں، ہیلتھ سسٹم کسی بھی آرگنائزیشن کسی بھی ملک کی جو ہے وہ مطلب امپورٹنٹ سیکٹر ہے، آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے. جو قوم کی ہیلتھ ہے، اگر قوم ہیلتھی ہوگی پھر ہی وہ اپنے کام پہ جائیں گے، پھر ہی وہ سوسائٹی پروڈکشن بہتر ہوگی اور اکانومی آگے چلے گی. تو مطلب اوور آل آئی تھنک جو ہمارے اس چیز کو ہماری مطلب جو جونیئر ڈاکٹرز کا بھی جو بیسک پروٹیسٹ کرنے کا جو ریزن ہے کہ وہ اس کے اوپر گورنمنٹ کی توجہ لے کے آئیں. تو مطلب اس کے اندر اسینشلی نیگوسیشن ہوتی ہے، نیگوسیشن کے بعد اوبیسلی واٹ ایور مطلب سارے سینسیبل مطلب ڈسکشن ہوتی ہیں یہاں کے اوپر. تو اگر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ فار ایگزامپل گورنمنٹ از اسپینڈنگ منی ٹیکنگ مور ٹیکسز ایلس ویئر، تو اس کے لیے مطلب اوبیسلی یہ ایک امپورٹنٹ سیکٹر جس کو اگر آپ اوور آل فگرز اٹھا کے دیکھیں 2010 سے لے کے اب تک اسٹیڈی ڈکلائن ہے ان دی سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر کے اندر لوگوں کی سیلریز کا. اور اگر اس وقت یو کے کی جو انفلیشن ہے وہ 10% کے قریب ہے، 10.5%. تو اگر اسی انفلیشن کے باوجود ریئل ٹائم پیپل ہیو بیکم پور، پیپل ہیو لیس منی ایٹ دیئر ڈسپوزل. تو پھر آپ مطلب یہاں کے اپنے لوگ کیوں اس پروفیشن میں آئیں گے؟ تو ابھی جو لیٹسٹ فگر ہمارے پاس آئی ہے پچھلے سال کی کرنٹ ایئر 2022 جو بھی چل رہا ہے اس کے اندر 47% آف جو ورک فورس ہے وہ باہر سے آئی ہے. تو ظاہر ہے کہ مطلب جو انڈیا، پاکستان، باقی دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں جو ڈاکٹرز وہاں سے آتے ہیں دے پروبیبلی دے ورک آن اے ریلیٹیولی جونیئر سیلری یا کم سیلری کے اوپر. تو لیکن obviously جو یہاں کے لوگ ہیں مطلب اپنے جو یہاں کے لوکل گریجویٹس ہیں obviously they do not want to come to a profession جس میں آپ نے اتنی ٹینشن میں اتنے اسٹریسفل انوائرمنٹ میں کام بھی کرنا ہے، مریض کی جان بھی بچانی ہے اور آپ کو پھر اس کے مطابق ریوارڈ نہ ملے. تو مطلب obviously this is important. تو جونیئر ڈاکٹرز کا جو یہ مطالبہ ہے کہ ہم مطلب یہ نہ صرف جو پرانی جو ہماری شارٹ فال ہوئی ہے اس کو امپروو کیا جائے بلکہ اس کے باوجود ایک فیوچر ایسا میکانزم ہو کہ جس پہ مطلب سیلریز جو ہیں وہ ان کو بیلنس طریقے سے اگر انفلیشن کے مطابق انکریز کرے. بالکل ٹھیک ہے. غلام حسین اعوان صاحب لاسٹ میں آپ بریفلی بتائیے گا برطانوی حکومت کے لیے اور کتنی ہڑتالیں تیار ہیں؟ انہوں نے تو پورا اسکیجول دیا ہوا ہے اور میرا خیال ہے اگلے مہینے بھی پھر اس کے اگلے مہینے بھی جو ہے وہ ہڑتال کی ویسے ڈیٹس دی ہوئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے معاملات شاید حل ہو جائیں کیونکہ جتنا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اس وقت گورنمنٹ کے اوپر اپوزیشن کی جانب سے اور ہزار عوام کی جانب سے بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. نیگوشیشن میں ظاہر ہے اس کے اندر گنجائش ہے، اگر وہ اتنا مطالبہ کریں 26% کا گورنمنٹ کم آفر کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں پر بات ختم ہو جائے تو یہ بہتر ہے کیونکہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی مزید بھی ہو سکتی ہے، تو پھر جب ایسی بڑھتی جائے گی تو پھر ان کا جو پے رائز کا مطالبہ ہے وہ پرسنٹیج اور بھی بڑھ سکتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس معاملے کو فوری طور پر جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے، نہیں تو ویسے ہی پہلے ہی جو ہے وہ ٹوری پارٹی کی مقبولیت اسی وجہ سے کم ہو رہی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کافی اس طرح کے ڈیسیژن لیے اور اب جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑی ہیں اس معاملے پر. تو میرے خیال سے توقع یہ رکھنی چاہیے کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر جائے اس معاملے کو حل کر لیا جائے گا تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ کم ہو سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر ادریس صاحب بریفلی کمنٹ کیجیے گا، واٹ آر یو سیئنگ نیکسٹ؟ جی نیکسٹ تو یہی ہے کہ جو اس وقت اسٹرائک کا پروسیس ہے یہ جلد سے جلد ختم ہونا چاہیے اور ہڑتالوں سے معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ڈسکشن. جی بالکل ٹھیک ہے، ٹیبل ٹاک جو ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد ادریس صاحب، ڈاکٹر فہیم مختار صاحب، ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب، غلام حسین اعوان صاحب. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.